अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड FBR आयरस लाइव टैग शो। और जिस दिन भी इंटरनेट हमारा साथ नहीं देता, वैसे तो ट्रांस वर्ल्ड फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट मैंने DHA लाहौर में लगवाया हुआ है, लेकिन चले सर्विस देना सबसे मुश्किल काम है। हमारे यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड भी की जाती हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं, या आप गाड़ी रिपेयर करवाने जाते हैं, तो वो सारी सर्विसेज जो हैं, और टैक्स दोस्ती ब्रांड में मैं हमेशा बड़ा कॉन्शियस होता हूँ कि जब हम आपको इंफॉर्मेशन सर्विस दे रहे हैं या आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो सर्विस होता है, सर्विस का लेवल एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, पहला स्टेप इन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, दूसरा स्टेप ये है कि पैसे मांगेंगे, या तीसरा स्टेप ये है कि फिर मैं इनको कुछ और एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी ट्रांजैक्शन साल की क्या हुई हैं, फिर ये एक ड्राफ्ट रिटर्न बनाएंगे, वो मेरे साथ शेयर करेंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगी, फिर एसेट्स लाइबिलिटी की बात होगी, इस साल जो चेंजेस हुई हैं उसकी बात होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर होगा तो तब तो टैक्स दोस्ती की सर्विस है। वरना फिर ये इस तरह है जैसे आप कोई भी ब्रांड ख़रीदने जाते हैं, सर्फ एक्सेल ख़रीदने जाते हैं, या आप कोई चीज़ गुड्स ख़रीदने जाते हैं, फिर तो ये सर्विस वैसे ही होगी। तो जैसे ये इंटरनेट है, ये भी एक सर्विस है, लेकिन अगर ये लोग अपनी मेंटेनेंस नहीं करते, ट्रांसवर्ल्ड वाले या PTCL वाले, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं होता। तो सर्विस हमेशा एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। वो लोग जो इस चैनल को सुनते हैं और शायद बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए टैक्स के साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आज बात करूं वो चेंजेस जो अब इस टैक्स ईयर 2021 में हुई हैं, और कल इंशाल्लाह फेसबुक से लाइव जाएंगे, और कल हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स की। तो आज जो है, मैं एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न फ़ाइल की थी, और वो टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न हो सकता है आपने अभी रिसेंटली फ़ाइल की हो, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने जून 2020 तक टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न फ़ाइल की है, जून 2020 तक अगर आपने फ़ाइल की है, तो FBR ने अभी रिसेंटली ऑडिट टैक्स पॉलिसी 2019 निकाली थी, और उसमें बेसिकली यही होता है कि एक साल पीछे यानी टैक्स ईयर 2018 की जो रिटर्न्स थी, उनमें से इनकम टैक्स रिटर्न्स थी, उसमें से उन्होंने 3.5% टैक्स रिटर्न्स रैंडमली कंप्यूटर जनरेटेड सेलेक्ट की, आपके CNIC नंबर के बेस पर, अगर आप इंडिविजुअल हैं, या आपके जो है NTN के बेस पर अगर आप AOP या कंपनी हैं। तो उस लिहाज से जिन लोगों को जो है सेलेक्ट हो गए हैं, तो वो सिलेक्शन जो हुई है उनकी सेक्शन 177 के तहत हुई है, और उनको नोटिस आ गया होगा उनके इनबॉक्स में। फिज़िकल नोटिस अब बहुत कम आते हैं, तो आप अपना, अगर आपने टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न फाइल की है, तो आप अपना इनबॉक्स चेक करें, और उसमें अगर आपको इनबॉक्स में नोटिस आया 177 की, तो जैसे आज भी हमारी कोशिश थी कि हम लाहौर टैक्स बार जाएं और वहाँ बात करें, पॉसिबल नहीं हुआ, तो आने वाले किसी दिन उन जो प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट अली एहसन, उनसे पूछेंगे कि अब जब ये नोटिस आया, तो प्रैक्टिकली जो है टैक्स पेयर ख़ुद या अपने कंसल्टेंट या अपने वकील के थ्रू क्या कर सकता है। और मैं जो हूँ, ये जो ऑडिट का प्रोसेस है, और ऑडिट के बाद जो आपको नोटिस आता है 177 का, कि जो आपने टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी है उसके डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, तो नॉन रेजिडेंट के लिए, पेंशनर के लिए, वो लोग जिनकी कम सुनी जाती है, उन लोगों के लिए क्या चीज़ हो सकती है। बाकी जो कंपनीज़ होती हैं, AOPs होते हैं, या जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके जो अच्छी प्रोफेशनल हेल्प हायर कर सकते हैं, उनका तो नोटिस कोई ना कोई कंपनी, ऑडिट फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, या कोई लॉयर या कोई कंसल्टेंट हायर कर रहा होगा। एक चीज़ का ख्याल रखें, ऑडिट नोटिस का जवाब जो है वो उस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चाहे कंसल्टेंट यूज़ करें, किसी को भी करें, लेकिन ख़ुद जो है ना, समझें प्रोसेस कि कैसे वो प्रोसेस पॉसिबल होता है। तो ऑडिट के हवाले से काफ़ी सारी बात करेंगे, और लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप अपना जो टैक्स, आपकी जो टैक्स रिटर्न है 2018 की, उसके हवाले से जो आपको 177 का नोटिस आया, उसको आप पहले ख़ुद पढ़ें। वो एक स्टैंडर्ड नोटिस होता है, उसमें लिखा होता है कि आप इन्फॉर्मेशन लाएँ, फिर आप अपनी 2018 की रिटर्न को देखें, फिर आप जो है ना हेल्प लें। और कोई बुरी बात नहीं है अगर आपका ऑडिट में
جو ہے نا نام آ گیا ہے، وہ ایک رینڈم بیلٹ کے تحت ہوا ہے. اس کے جو پیرامیٹرز تھے وہ کچھ تھے، لیکن اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس فراڈ کیا یا ٹیکس چھپایا. آپ کو صرف اپنی ٹیکس ریٹرن ہر سال کریکٹلی بھرنی چاہیے، کیونکہ ہم جیسے اب اس شو پر بات ہوئی ہے ریفنڈز کی، تو ریفنڈ اسی شخص کو ملے گا اور آسانی سے ملے گا. ابھی کل پرسوں بھی ہم نے ایک ریفنڈ کے لیے اپلائی کیا، اور اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ کہ وہ کیسے ریفنڈ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے ہمارے ٹیکس دوستی کے چینل پہ. تو اس لحاظ سے یہ جتنی بھی انٹریکشن ہے آڈٹ کے حوالے سے یا ریفنڈ حاصل کرنے کے حوالے سے یا کوئی ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لینے کے حوالے سے، یا اگر آپ اے او پی اور انڈیویجول ہیں تو آپ کو جا کے اپنا این ٹی این رجسٹر کروانا پڑتا ہے. انڈیویجولز جو ہیں وہ آئرس پہ ای انرول ہوتے ہیں، تو ان کا سی این آئی سی ان کا این ٹی این بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہاں پر انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا آپ کو ایک تو اس بات سے کہ لاہور ٹیکس بار کی طرح اسی طرح پنجاب بار کونسل ہے، یعنی کہ پورے پنجاب میں جو بھی وکیل بنتا ہے وہ وکیل جو ہے، جیسے میں بھی رجسٹر ہوا ہوں وہاں پہ اور باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے اور اس کا بھی الیکشن ہوتا ہے جو ابھی 28 نومبر کو ہے. اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے استاد بھی ہیں عبد المنیر ملک، ایڈوکیٹ ہیں، اور بیسکلی جو ہے ان کا نمبر وغیرہ بھی اس پہ دیا ہوا ہے. اور جیسے ٹیکس دوستی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پروسیس ہے سارا ٹیکس کا، آڈٹ کا، ٹیکس فائلنگ کا، ایگزمپشن لینے کا، وہ سب جو ہے آسان ہو. تو اس پہ ٹائم لگتا ہے، آپ سے بات کرنے میں سارا دن گزرتا ہے مختلف لوگوں سے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو میں بات کروں گا ڈفرینٹ پوائنٹس کی، تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسا ایڈوکیٹ ہو. ایڈوکیٹ کا مطلب ہے جو آپ کے بیہاف پہ دلائل دے، جو آپ کے بیہاف، جو آپ کے رائٹس کو اور آپ کے کیس کو فارورڈ کریں. تو عبد المنیر ملک صاحب جو ہیں وہ میرا بھی ڈائیورس کا کیس انہوں نے ڈیل کیا تھا. تو 2020 سے 2025 تک جو پنجاب جو ہے ممبر پنجاب بار کونسل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. جو مجھے سب سے اچھی بات ان کی لگتی ہے، الیکشن کا ہار جیت تو اپنی جگہ، لیکن جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس، میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے پرسنل، میں نے آپ کو بتایا ڈائیورس کیس کے حوالے سے، کہ جب آپ جاتے ہیں تو پوری بات سننا، پھر آپ کو پورا پروسیس ایکسپلین کرنا، تو اس حوالے سے یہ کافی ہیلپ فل ہے. تو اس ویژن اور اس کلچر کو وہ لائیں گے اس میں. اور آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایز ٹیکس پیئر ایڈوکیٹس نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہی ہوں گے جو اس کو سن رہے ہیں ایز ایڈوکیٹ، تو ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں ووٹ کا سلسلہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ان کے لیے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے، جنرل الیکشن میں یہ نہیں کھڑے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک لاہور ممبر کے طور پہ کھڑے ہیں لاہور بار کونسل میں. اس کے لیے صرف ایڈوکیٹس ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور وہ بھی اس ایریا کے. تو اس لحاظ سے ووٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے ایڈوکیٹس کو جو کلائنٹ کی بات سنتے ہیں، کلائنٹ کے کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے سسٹم کو بھی امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی پریکٹس کو بھی 20 سال ہو گئے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے، اس کو بھی امپروو کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے نا ویلیوبل ہیں. اور اگر آپ ان کو سپورٹ ویسے کریں گے، ووٹ سے نہ بھی ہو، آپ سپورٹ کریں گے، یا سپورٹ اس طرح بھی ہوتا ہے جیسے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ایڈز وغیرہ دیکھ کے، فارمز اور ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، تو یہ چینل سپورٹ ہوتا ہے، فائنینشلی ہمیں ہیلپ ہوتی ہے. تو اسی طرح ان کو سپورٹ کر کے، کال کر کے اور ان سے انٹریکٹ کر کے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح کے ایڈوکیٹ سامنے آئیں گے. اور جو سارا سسٹم ہے ٹیکس کا، صرف نہیں ٹیکس دوستی جیسے بات کرتی ہے، بلکہ سول کیسز کا، کرمنل کیسز کا، سول جسٹس کا، وہ سارا بہتر ہوگا. تو یہ جو ہے اپنے استاد کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے ساتھ 2 سال میرے ہو گئے، اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ انہوں نے کیسز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، سمجھایا ہے، اور جو کیس کو ہینڈل کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ انہوں نے اچھی ڈیولپ کی. تو تقریباً آپ جو ہے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، 10 منٹ کمپلیٹ ہونے لگے. آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو مارکیٹ میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی کہا جا رہا ہے،
کنسٹرکشن کمپنیز کے لیے، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس ایگزمپشنس فار کنسٹرکشن انڈسٹری. ٹھیک ہے جی. تو 2-3 باتیں یہاں پہ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹیکس لا جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں یا جو ٹیکس لا پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک ٹیکس لا میں کسی چیز کو ڈیفینیشن کے طور پہ نہیں ظاہر کی جائے گی تو وہ بینیفٹ یا وہ ٹیکس اس شخص پر یا اس بزنس پہ نہیں لگ سکتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکولر نمبر 3 ہے. یہ بیسکلی جو ہر سال ایف پی آر ایشو کرتا ہے کہ جو امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں ٹیکس فائنانس ایکٹ 2020 میں، جن کا اپلیکیشن جو ہے جو اپلائی ہو رہی ہے 1 جولائی 2020 سے اور 30 جون 2021 تک، یہ بات اگر کوئی چینج نہ کرے، پارلیمنٹ چینج نہ کرے تو یہ بات ایسے ہی ٹیکس لا میں رہے گی، اور وہ لوگ جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری بات کی جا رہی. تو سب سے پہلی بات یہ، اور یہ بات ہم ہوپ فلی ایوری منڈے جو ہے وہ جو ٹیکس ایئر 2021 کی امپورٹنٹ باتیں وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ریز ہوا ہے، اور وہ ایشو اس طرح ریز ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بینکس نیشنل سیونگ میں اپنا انویسٹ کیا تھا اور ان کو پروفٹ ملا تھا، ان سے ود ہولڈنگ ہوئی تھی 10% کے حساب سے، اور جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ ان لوگوں کی 15% کر دی گئی تھی 1 جولائی 2019 سے، جو 30 جون 2020 کو جا کے جو ٹیکس ایئر ختم ہوا، اور یہ کی گئی تھی فائنانس ایکٹ 2019 سے. اس وقت میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں جو امپورٹنٹ چینجز ہوئی ہیں، اور ہر منڈے کو، آج تو ٹیوزڈے لیکن ہر منڈے کو کوشش ہوگی کہ جو فائنانس ایکٹ 2020 سے ٹیکس ایئر 2021 کے لیے چینجز ہیں، تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں، جیسے ہم بات کریں گے پراپرٹی اونرز کی بات کریں گے، یا ہم بات کر رہے ہیں کنسٹرکشن یعنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بات کریں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ رول کیا ہے. اور یہاں کچھ انٹرسٹنگ باتیں، جیسے ہوٹل والوں کو بھی ایک بات پتہ چلے گی تھوڑی دیر میں. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو ہے انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈیفینیشن ہے ٹیکس لا میں انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ، اور بہت ساری ایگزیمپشنز جو ہے نا انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کے لیے ہوتی ہے. انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کا کیا مطلب ہے کہ انڈسٹری، لیکن جو ٹیکس لا میں انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ مینوفیکچرنگ بزنس کو نارملی کہتے ہیں، کنسٹرکشن بزنس اس میں نہیں آتا، نہ ہی ہوٹل بزنس انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ میں آتا تھا 30 جون 2020 تک. 1 جولائی سے جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں مشینری، ان کو وہ سارے بینیفٹس فار کنسٹرکشن پرپس، یعنی بلڈرز اور ڈیولپرز کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک گھر بناتے ہیں اور بیچنا چاہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، ہمارے کلائنٹ ہیں، انہوں نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت مجھے لگا، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فیز 9 میں DHA لاہور. وہ جو ہے ایک گھر چاہے بنائیں یا آپ پوری سوسائٹی ڈیولپ کریں، آپ جو مشینری امپورٹ کریں گے اور اس پر جو ٹیکس وغیرہ کی ایگزمپشن ہوگی، وہ جس طرح مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ، سیمنٹ مینوفیکچرنگ کو انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کہا جاتا ہے، اور ان کو وہ بینیفٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا بینیفٹس ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی مشینری امپورٹ کریں گے اس پرپس کے لیے آپ انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کنسیڈر ہوں گے، اور وہ سارے بینیفٹس ٹیکس لا میں، وہ ساری ایگزیمپشنز، ریڈکشن ان ٹیکس ریٹس یا کسی اور قسم کی بینیفٹ جو اور انڈسٹریل انڈر ٹیکنگس کو ہے، جس میں مینوفیکچرنگ، سیمنٹ مینوفیکچر، ٹیکسٹائل اور لیدر وغیرہ آتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا. اور یہ بینیفٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو ایک جو ہے نا ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے، اور اس ایگزمپشن کی ڈفرینٹ جو ہے نا شاخیں. ایک تو یہ ہے کہ جو گھر آپ بنائیں گے، اور اس پہ ہمارے ایک فین نے پوچھا تھا، تو انشاءاللہ اس پہ آہستہ آہستہ دیکھیں جیسے جیسے آپ ڈیولپر، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ڈیولپر اور بلڈر کے طور پہ رجسٹر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ مشینری منگائیں گے، شاید اس پر آپ کو یہ بینیفٹ ہو رہا ہے جو بات میں ابھی کر رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ ایک ریزیڈنٹ کمپنی ہے، کمپنی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے SCCP پہ، تو آپ ریزیڈنٹ کمپنی ہیں اور آپ ہوٹل بزنس میں ہیں، تو آپ کو بھی انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ کا سٹیٹس ٹیکس لا میں مل گیا. یاد رکھیں کہ بینکنگ قوانین کے تحت اور اسٹیٹ بینک کے رولز کے مطابق آپ کو لونز دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. جیسے ہماری ایک ویڈیو لاہور چیمبر آف کامرس تھی جہاں پہ وہ بزنس مین کو بتا رہے تھے کہ ان کی کریڈٹ
جو انفارمیشن ہے وہ بینکس کے پاس کیسے ہے اور وہ کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک پرانی کچھ دن پہلے کی لاہور چیمبر کی ویڈیو ہے. تو یہاں پہ جو ہوٹل بزنس والے ہیں وہ بھی جو ہے انڈسٹریل انڈرٹیکنگ میں آ کے اپنا جو ہے وہ بینیفٹ سارے لے سکتے ہیں, چاہے وہ مشینری امپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو اور بینیفٹس ہیں. اب وہ بینیفٹس کیا ہیں, اس کے لیے آپ کو کنسلٹنٹ یا لائر ہائر کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ چینج آیا ہے, یعنی انہوں نے کیا کیا, انڈسٹری کا درجہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی دیا ہے. بے شک آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کہتے ہوں, لیکن اس کا درجہ اس کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے آپ, میں یہ بھی دیکھ لوں کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ویڈیو ریکارڈ تو ہو رہی ہے میرا خیال ہے, تو اس کو اب اپلوڈ کروں گا. آج 22 سپٹمبر ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں 2020. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ بات جو میں کروں گا, اور پھر ایڈوکیٹ مشتاق صاحب کا ذکر آئے گا, کہ آئرس کو ٹیکس لا میں ڈیفائن کیا گیا. یعنی اس دفعہ جو فائنانس ایکٹ آیا, اس نے کہا ہے کہ آئرس مینز اے ویب بیسڈ کمپیوٹر پروگرام فار آپریشنز اینڈ مینجمنٹ آف ان لینڈ ریونیو ٹیکسز اینڈ لا ایڈمنسٹریشن بائی دا بورڈ. سمپل بات کریں کہ آئرس ایک آن لائن سافٹ ویئر ہے جس پر آپ جا کے اپنی جو ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, اپنی ایگزمپشن کلیم کرتے ہیں, ریفنڈ کلیم کرتے ہیں. اگر آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں تو آپ ود ہولڈنگ کرتے ہیں اور اس کی سٹیٹمنٹس آپ فائل کرتے ہیں. تو آئرس کو ڈیفائن کیا گیا. تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ نیکسٹ منتھ اکتوبر میں ہم ایڈوکیٹ مشتاق صاحب نے کچھ سجیشنز رکھی ہیں کہ آئرس کا سافٹ ویئر کیسے زیادہ یوزر فرینڈلی بن سکتا ہے. اور آئرس کا مطلب یہ ہے انٹیگریٹڈ رپورٹنگ انفارمیشن سسٹم, IRIS. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف بی آر کا ٹیکس چلان جنریٹ کرنا ہو تو آپ کو e.fbr پہ جانا پڑتا ہے, جبکہ irs.fbr الگ ویب سائٹ ہے, پھر VBOC الگ ہے, پھر سیلز ٹیکس الگ ہے. بے شک سیلز ٹیکس کی سمپل رجسٹریشن اب آئرس میں ہی ہوتی ہے. تو اگر آئرس اپنے نام پر پورا اترنا ہے, اور اگر یہ پروگرام یا یہ والا پارٹ جو ہے 10واں 15واں منٹ کوئی دیکھ رہا ہے, تو آئرس پہ سجیشنز ہم لیں گے ٹیکس جتنے بھی دوستی کے فینز ہیں ان سے, اور پھر اس کو پراپر ٹاپ 10 بنا کے اور اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے, کہ تاکہ جو پرال ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ, ان تک جو ہے یہ ویڈیو میں بتائیں کہ اس طرح اگر آپ کر لیں, یعنی ٹیکس چلان آئرس میں ہی جنریٹ ہو جائے تو کیوں نہ ہوگا. اور اچھی بات یہ ہوگی کہ اس پروگرام میں جو ہم کریں گے, اور اگر ایک سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو مشتاق صاحب بھی ہوں گے, اور وہ بتائیں گے کہ کیا فرسٹریشن ہوتی ہے جب آپ کو ایک سمپل کام کے لیے بہت لمبا سا روٹ آئرس میں کرنا پڑتا ہے, یا آئرس جو ہے نا وہ رسپونڈ نہیں کرتا. تو اس حوالے سے آئرس کو جب یہاں ٹیکس لا میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ آئرس ایک آن لائن سافٹ ویئر ہے, اس کو ریکگنیشن مل گئی ہے ٹیکس لا میں, تو ساتھ ہی ہم جو ہے اس کی بہتری کے لیے, اور آپ نے ہی دینا ہے جو یوزر ہے, چاہے آپ ایڈوکیٹ ہیں, ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, باہر بیٹھ کے کسی وجہ سے پاکستانی آئرس سسٹم میں فورن کمپنی ہے, تو جو ہے آپ نے ہی سجیشن دینا ہے کہ یار یہ سافٹ ویئر امپروو کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس امپروومنٹ کو ہم پھر فالو اپ کرتے رہیں گے. اچھا جی, اب آتی ہے بات پراپرٹی رینٹل انکم جو کماتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس لا میں 5 ہیڈز آف انکم ہے. سیلریڈ پرسن ہوتا ہے, انکم فرام بزنس ہوتا ہے, اسی طرح انکم فرام پراپرٹی ہوتی ہے. اس میں پہلی کنڈیشن یہ کہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو انکم آئے گی وہ آپ نے ساری کی ساری اس پہ ٹیکس پے کرنا ہے. یعنی جو آپ کو آپ کے ٹینڈنٹ نے, چاہے وہ کمرشل پراپرٹی ہے, ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے, اس پر آپ کو اس نے وہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں پراپرٹی انکم کے حوالے سے بات کروں, ساتھ ساتھ چیک کروں آواز بھی اور ریکارڈنگ بھی, تقریباً 20 منٹ ہو گئے. یہاں پر میں ایک مس یوز جو ابھی سے شروع ہو جائے گا ریگارڈنگ جو ایمنسٹی یا ٹیکس ایگزمپشن ملی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو. اب سپوز کریں آپ کا کنسلٹنٹ, اور یہ ایکچوئل کیس ہے لیکن ان کا نام یا ڈیٹیلز میں نہیں دے رہا, آپ کا کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ سر آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پچھلے سال پرابلم تھا. پرابلم کس نے کیا تھا؟ اسی نے, کنسلٹنٹ نے کیا کسی اور پرسن, پروفیشنل یا ان پروفیشنل بندے نے. اور اس کو ٹھیک کس طرح کرتے ہیں کہ ہم شو کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے, اس پہ گھر بنایا ہے. آپ نے نہیں خریدا, نہ پلاٹ خریدا ہے نہ اس پہ گھر بنایا ہے, اور آپ اس کو بیچ دیں, اس سے جو انکم آئے گی اس پہ ٹیکس تو سر ہے نہیں. یہ آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو بتا رہا ہے. تو ہم اس میں ایمنسٹی میں آپ کا وہ پیسہ جو شاید کیش میں تھا یا آپ کی کوئی
اور ایسٹ تھا جو آپ کے پچھلے کنسلٹنٹ شو نہیں کر سکے، اور ویلتھ میں جب ایک دفعہ کوئی ایسٹ رہ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ساتھ میں سورس آف انکم بھی شو کرنی ہوتی ہے. اس لیے جب آپ فرسٹ ٹائم ٹیکس فائلنگ کرائیں تو انکم ٹیکس سے زیادہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دلچسپی لیں کہ آپ کا کنسلٹنٹ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کون کون سے ایسٹس ڈال رہا ہے، اور ہر شخص کے ایسٹ ہوتے ہیں انکلوڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں امی نے یہ بڑا اچھا ڈرائنگ روم سیٹ کیا، یہ سارے جو ہے نا یہ میرے ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے تو امی کے لیکن میری ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، چاہے کوئی گھڑی ہو یا کوئی لیپ ٹاپ ہو جس پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. اور ٹیکس والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ شو پراپرلی نہیں کرتے. تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ضرور انٹرسٹ لیں، کیونکہ اب وہ کنسلٹنٹ آپ کو کہے گا جی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کوئی چیز رہ گئی تھی اور وہ رہ گئی تھی، تو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی یا کنسٹرکشن والی ایگزمپشن بالکل غلط ہے. اور میں نارملی 5 سے 10 منٹ سے زیادہ بات جو لوگ کال کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ 6 بجے کے بعد کوئی مشورہ کرنے کے لیے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے، ان سے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن ان شخص سے جن کی میں بات کر رہا ہوں ان سے 15-20 منٹ بات ہوئی کہ خدایا یہ جو کام ہے یہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ایکچولی جو پلاٹ خریدتے ہیں، جو پلاٹ خریدتے ہیں، جو اس پہ گھر بنائیں گے، وہ جب بیچیں گے تو ان کو نہ کیپٹل گین ٹیکس پہ وہ ہوگا. یہ سب چیزیں اس سال یہ تو 14 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب نے ایشو کی تھی، اور 1 مئی سے بیسکلی یہ سب کچھ اپلیکیبل ہے. تو آپ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں جسٹ بیکاز آپ نے ایک غلطی ٹھیک کرنی ہے تو دوسری غلطی نہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے خیال رکھنی کہ ٹیکس لا میں جو بھی آپ کو بینیفٹس ملے وہی لوگ اویل کریں. تو یہ مس یوز سٹارٹ ہو گیا ہے. اور اگر ہم مجھے کال کر کے کہیں گے کہ جی یہ میرے اگلے سال آپ مجھے کال کریں گے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اگلے سال 2021 میں 2022 میں کہ یہ ٹیکس میں نے نہ پلاٹ خریدا، میں نے نہ گھر بنایا، لیکن اس نے مجھے کنونس کر لیا، تو اس نے مجھے آپ کو کنونس نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. اب ویڈیو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ نارملی ویڈیو کی کوشش ہوتی ہے کہ انڈر 30 منٹس ہوں، اور اس کے سیگمنٹس ہیں جو انشاءاللہ خرم صاحب کے ساتھ مل کے اس سیگمنٹس کو ہم بہتر طور پہ پریزنٹ کریں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ ٹیکس انفارمیشن ہے، اس کے بعد لازماً آپ نے یہ بات اپنے کنسلٹنٹ یا ٹیکس دوستی ٹیم سے پروفیشنلی ڈسکس کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی بات کی کنسٹرکشن کے لیے، پھر آئرس پہ بات کی کہ آپ کی سجیشن ہو تو دیں. اب لاسٹ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی رینٹل پراپرٹی، اور بہت سارے لوگ اپنی رینٹل پراپرٹی رینٹل انکم شو نہیں کرتے، پراپرٹی تو شو کر دیتے ہیں کہ جی میری پراپرٹی ہے، ویسے بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر کمرشل پراپرٹی ہو تو پھر تو لازماً ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ رینٹ پہ کیوں نہیں ہے. تو اگر کمرشل پراپرٹی آپ شو کر رہے ہیں اور آپ نے رینٹل انکم شو نہیں کی تو پرابلم ہے، انلیس کہ جینوئنلی آپ کی رینٹل انکم نہ ہو. اس کو کیسے پروف کریں گے یہ بھی آپ نے سوچنا ہے، اور ابھی سوچنا ہے ٹیکس ایئر 2021 کی ریٹرن کے لیے. تو جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ انڈیویجول تھے اور ان کی پراپرٹی تھی، یا وہ کمبائن ہو کے ایک پارٹنرشپ تھے اور 2-3 لوگ اس پراپرٹی کو اون کرتے تھے، چاہے ریزیڈینشیل تھی کمرشل تھی، اس سے جو رینٹل انکم آتی تھی اس پہ ٹوٹل پہ ٹیکس لگتا تھا. یعنی 2 لاکھ سال کی آئے تو کوئی ٹیکس نہیں، 2 لاکھ سے 6 لاکھ، 6 لاکھ سے 12 لاکھ، 5%، 10% پر اس طرح. اور جو ایکسپنسز آپ کرتے ہیں، آپ ریپیئر مینٹیننس کرتے ہیں اپنی پراپرٹی کی، یا آپ کوئی سروس چارجز پے وغیرہ کرتے ہیں، جیسے اس کے اندر ہے ایڈمنسٹریٹو چارجز ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی شخص رکھا ہوا ہے اس کی سیلری پے کرتے ہیں، تو وہ سارے ایکسپنسز الاؤڈ نہیں تھے انلیس کہ آپ کی رینٹل انکم 4 ملین یعنی 40 لاکھ سے زیادہ جب ایز این انڈیویجول یا اے او پی آپ انکم کما رہے تھے رینٹل انکم، تو پھر آپ کو کچھ یہ خرچے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت تھی. فائنانس ایکٹ 2020 نے ٹیکس ایئر 2021 کے لیے، ابھی جو آپ ٹیکس ایئر 2020 کے لیے فائل کر رہے ہیں تو اس میں تو اگر 40 لاکھ سے آپ کی انکم کم ہے تو جتنی بھی ہے اس پر ڈفرینٹ ریٹس لگ جائیں گے. یعنی 20 لاکھ تک ہے تو 15%، 20 لاکھ سے اوپر ہے تو 20%، اس طرح کر کے آپ کا ٹیکس آئرس ہی کیلکولیٹ کرے گا جب آپ اس میں گراس اماؤنٹ ڈالیں گے. اور انکم فرام پراپرٹی کا اپنا سیکشن ہے. لیکن جب آپ جو ہے اب ٹیکس ایئر 2021 میں آپ کی چاہے 5 لاکھ 10 لاکھ جتنی بھی انکم ہو اور آپ انڈیویجول اور اے او پی ہو،
تو آپ اس کے اگینسٹ سرٹن ایکسپینسز کلیم کر سکتے ہیں. تو آپ جب اگلے سال، جیسے ہمارے بھی کلائنٹس ہیں، اگلے سال جب رینٹل انکم ہوگی تو گراس پہ ٹیکس نہیں ہوگی، بلکہ اس میں سے کچھ ایکسپینسز آپ مائنس کر سکیں گے. ریپیئر مینٹیننس ہے، کچھ جو ہے ایڈمنسٹریٹو اینڈ کلیکشن چارجز ہیں جو 4% آف دی رینٹل انکم تک آپ کو لا ہو سکتے ہیں. ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں، قانون میں لکھی ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پڑھنے کی دیر ہے. تو ان کنسلٹنٹس کو کہوں گا کہ پڑھ کے جو امینڈمنٹس آئی ہیں، پہلے پرانا پڑھیں کہ ٹیکس ایئر 2020 کی ریٹرن پڑھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سال آپ اپنے سارے جو رینٹل انکم والے لوگ ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہو گیا، کہ اگر آپ کی پراپرٹی فل ایئر پہ نہیں جا رہی، اگر آپ کے ایکسپینسز ہیں، پرانی بلڈنگ ہے تو آپ کو خرچے کرنا پڑ رہا ہے، کرونا کی وجہ سے انڈرسٹوڈ ہے. اب یہ بھی ایک پروف ہے کہ رینٹل پراپرٹی ہو سکتا ہے آپ کی ویکنٹ ہو، بہت ساری رینٹل پراپرٹیز ویکنٹ ہوئی ہیں، لیکن اپنی رینٹل انکم ضرور شو کریں تاکہ آپ کے ایسٹس کے ساتھ میچ کرے. اور جو ہے ہم سب اپنے فینس کا تقریباً 30 منٹس اس طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے کہ 26 منٹس ہو گئے، 1-2 منٹ اس سے پریویس پارٹ کے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا. تو جو ہے اس میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ وہ دیکھ کے پھر یہ دوسرا جو میں اپلوڈ کروں گا یہ بھی دیکھ لیں، اور اپلوڈز میں سارا کچھ نظر آتا ہے. تو آخر میں آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جو ہے چینل آپ دیکھ رہے ہیں تو جو کامنٹس ہیں اس کا جواب ایوری تھرسڈے ہوگا. کل ہم بات کریں گے پراپرٹی ٹیکس پہ ورکنگ میں کر کے، اور آپ کے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آج آپ بھیج سکتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس پروونشل ٹیکس ہوتا ہے، انکم ٹیکس فیڈرل ٹیکس ہوتا ہے، تو ہر پروونس کے اپنے رولز ہیں. پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے، کنسٹرکشن انڈسٹری وغیرہ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی. اس طرح ایوری منڈے ہم بات کریں گے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اور نیکسٹ منڈے جب ہم بات کریں گے تو جو ریٹیلرز اور اسمال بزنس مین ہیں جن کو شاپ کیپر اور ریٹیلر کا، یعنی اگر آپ 1 کروڑ تک کی بھی سیل کرتے ہیں تو بہت سال کا تھوڑا سا ٹیکس دے کے، اس سارے پہ بات ایک کنٹینیوس کنورسیشن چلتی رہے گی. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے ہیں FBR آئرس شو، جو منڈے ٹو تھرسڈے میں کرتا ہوں اپنے گھر سے، اس لیے تاکہ یہاں امی کی سپورٹ بھی ہے اور آپ لوگ جو چینل دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ بھی ہے. آپ لوگ لائک وغیرہ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں. 50,000 سبسکرائبر تک ہم نے پہنچنا ہے. تو آپ سے کل ملاقات ہوگی فیس بک پہ، جس کا انیشل میں یوٹیوب پہ آؤں گا، اور پھر ٹیکس دوستی کا فیس بک پیج جو ہے وہاں ہم پراپرٹی ٹیکس پہ بات کریں گے. تو آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ سے ہوتی ہے ملاقات کل وینسڈے. آج ہے 22 سپٹمبر. یہ ساری انفارمیشن ہے جس کو اب آپ نے جا کے دوبارہ سے اپنے کیس کے فیکٹس کے مطابق ڈسکس کرنا ہے اپنے کنسلٹنٹ سے یا ٹیکس دوستی ٹیم سے. ہمارے نمبرز وغیرہ یہاں نیچے دیے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.